बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि अमूमन टेलीविज़न स्क्रीन्स में, डिबेट्स में, पाकिस्तान के हालात पे तबसरा करते हुए आपको काफ़ी कम नज़र आएंगे। वो शख्सियत कौन है, उनका तारुफ कराने से पहले, उनका बैकग्राउंड बताने से पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर की तरफ जा रहा है। इसलिए कि आज फिर एक कोलिशन पार्टनर, एक मजबूत कोलिशन पार्टनर और उसके लीडर अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी टेलीफोनिक खिताब में पहले जहां वो मिलिट्री इंटरवेंशन या मिलिट्री लाइक इकदामात की बात कर रहे थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, वडेरे, जागीरदारों और जरदारों जैसे लोगों को पोल्स से लटकाना और उनकी तमाम जागीरों पे कब्जा कर लेना, लैंड रिफॉर्म्स और दीगर जो अहवाल उन्होंने बताए, करप्शन और हुकूमत की बेबसी। इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहते हुए इतनी ज़्यादा खुली तनकीद कोलिशन पार्टनर होते हुए और उसके बावजूद हुकूमत का हिस्सा होते हुए आज उन्होंने आवाम को इनकलाब का रास्ता दिखाया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की गयूर आवाम उठ खड़ी हो और इनकलाब की तैयारी करे। मेरा सिर्फ एक इतना सा सवाल है कि इनकलाब जिन ममालिक में आए, उन ममालिक में क्या हुआ, किस तरह आए और क्यों आए। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत बात सुनी है और आज अल्ताफ हुसैन साहब ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही जिक्र किया। 1789 से 1799 तक सबसे बदतरीन पीरियड कहा जाता है, लेकिन उसके बाद एक कौम उभर के सामने आई और इसके अंदर सेंचुरीज से जो एक सिस्टम कोलैप्स था फ्रांस के अंदर, जिसमें के मोनार्क्स थे, किंगडम थी, रिलीजियस बिगेटरी थी, बहुत सारी चीजें थी, उन सब को खत्म किया और अवाम उठी और उन्होंने अपना हक छीन लिया। ये एक बहुत बड़ा खूनी इनकलाब था, लेकिन अवाम के आगे एक लीडर था, लिबरल फोर्सेस थी जिनको उन्होंने फॉलो किया। वो इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने इन इकदामात के खिलाफ अवाम के उन लीडर्स का साथ दिया जिन्हें कि वो अच्छे लीडर समझते थे, उस वक़्त के लिबरल्स समझते थे। लेकिन इस इनकलाब में ये बात याद रहे, लाखों लोगों की जानें गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि गवर्नमेंट करप्ट है, हुकूमत खराब है या सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब नहीं हो सकता, इदारे तो मौजूद हैं बट इदारे काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि अफराद खराब हैं, गलत लोग गलत जगह शायद तैनात हैं और अपनी पावर्स को यूज करने की जगह अब्यूज एंड मिस यूज कर रहे हैं। फिर इसमें जागीरदार और वडेरों का पाकिस्तान पर 63 साल से जो होल्ड है, उसको जो खत्म करने की बातें की जा रही हैं, वो किस तरह मुमकिन हो सकता है, इसके लिए हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन नेशनल पीपल्स पार्टी, फॉर्मर वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। आपके वालिद का तारुफ कराना ऐसे ही है जैसे अवाम को ये बताना कि उनके मुंतखब वजीर आजम कौन होंगे। हमारे साथ तो गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब होंगे, लेकिन उनके जो वालिद हैं उन्होंने पाकिस्तान के नामवर जो सियासतदान हैं उनमें अपना नाम बनाया, अपनी ओन पार्टी 1996 में लॉन्च की और उसके बाद तसलसल से आप भुट्टो साहब के साथ भी थे, बहुत सारे पोर्टफोलियोज पे आप वफाकी वजीर रहे और उसके साथ साथ केयर टेकर आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। आपका अपना सिंध के अंदर एक इतना बड़ा नाम है और आप उन जमींदारों में शुमार होते हैं जिनकी पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है और वन ऑफ द मोस्ट, जिसको मैं कहूँगी प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड के मालिक, उनके बेटे हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके बकौल उन्हें अल्ताफ हुसैन साहब की इन स्टेटमेंट्स पर शदीद इख्तिलाफ है और उन्होंने कहा है कि वो कौम को और कौम से बगावत के नारे बुलंद कर रहे हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। और मैं आपको ये बताती जाऊं कि आज हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं नेशनल पीपल्स पार्टी के, आप फॉर्मर वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, गुलाम मुर्तजा जतोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जैस्मीन। मैं नाज़रीन थोड़ा सा आपको ये भी बताती जाऊं कि जो पार्टी फॉर्म की गई थी वो 1986 में की गई थी, और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब के बारे में क्या मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जब उन्होंने इसका ऐलान किया तो काफ़ी हैवी वेट पॉलिटिशियंस जो कि बड़े असर व असूख भी रखते थे और उनका एक नाम भी था, उन्होंने इस पार्टी में, नेशनल पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ उस वक्त भी उतना ही नीचे जा रहा था जितना आज है। मेरे ख्याल से उस वक्त इतना नहीं होगा जितना आज है। उसमें काफी नामवर लोग जो हैं वो शामिल थे। मुस्तफ़ा खर साहब थे, हनीफ रामे थे, वफाकी फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स एसएम जफर थे, हामिद रजा परवेज, नफीस सिद्दीकी, राना मोहम्मद हनीफ खान। काफी अच्छा पोर्टफोलियो था, लेकिन इस वक्त उनके जो बेटे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कम कम नजर आते हैं। गुलाम मुर्तजा जतोई साहब, ये बताइएगा कि आपने इस वक्त क्यों समझा कि कुछ कहने का वक्त है? मैं जी बेसिकली जब से चेयरमैन हमारे की डेथ हुई तो उसके बाद फिर पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर बढ़ गई, और जब तक जतोई साहब जिंदा थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर इतनी नहीं थी, और जतोई साहब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए हुए थे और प्रेस को भी वही फेस कर रहे थे, और हम फील्ड में काम ज़रूर कर रहे थे। 1979 से मैं जब चेयरमैन इलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो मेरी उम्र 20-21 साल मुश्किल से थी, और उस वक्त में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से नाज़िर नहीं थे, और उनकी कॉन्टेस्टिंग एज वो 21। तो मैं यंगेस्ट चेयरमैन इलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नवाब शाह का। उस वक्त में एक ही डिस्ट्रिक्ट था, नवाब शाह नौशारो, जो बाद में बाइफरकेट करके नौशारो अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 88 में। तो फिर उसके बाद 88 में मैं इलेक्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध, और उस वक्त में IGI की टिकट पर मैं इलेक्ट हुआ, लेकिन 88 में सिर्फ 3 लोग थे जो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी एंड MQM पूरे सिंध से जीत कर आ सके थे, तो मुझे वो शरफ है। अच्छा, आप 88 में पीपल्स पार्टी और MQM के अगेंस्ट जीते? जी, मकसद है कि यहाँ MQM थी हाउस में, यहाँ पीपल्स पार्टी थी, और बाकी पार्टियाँ या इंडिपेंडेंट सिर्फ 3 लोग थे। ठीक है, लेकिन आपका हारना भी तो नामुमकिन है ना, आप इतने बड़े वडेरे हैं, और सबसे बड़े मेरे ख्याल से इनके वडेरे हैं। जी, 88 में गुलाम मुस्तफा जतोई हार चुके थे नेशनल असेंबली पर, पीर साहब पागारो 88 में हार चुके थे नेशनल असेंबली पर, और मैं सूबाई असेंबली पर जीता था, और खलीफा आकिल साहब थे जो पीर साहब पागारो के मुरीद थे, वो जीते थे, और इमदाद शाह साहब थे जो जीते, और उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो एक्चुअली 2 लोग थे जो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी विन कर आए। अगर आपकी ये बात सही है कि जी जागीरदार और वडेरे की हैसियत में जीते, तो फिर गुलाम मुस्तफा जतोई को भी जीतना चाहिए था, पीर साहब पागारो को भी जीतना चाहिए था। और हो सकता है कोई डील हो गई हो। अमूमन सुनने में यही आता है ना कि इलेक्शन से पहले तो बहुत ज्यादा सीट्स पे डील हो जाती है कि आपको एक MNA की मिलेगी, MP की नहीं मिलेगी। It was a clean sweep of Pakistan People's Party, this is on the record। और 86 में जब आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमज़ोर थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 में कमज़ोर नहीं थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब लाहौर में 86 में लैंड हुई तो उनका जो वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, writing was on the wall that People's Party will win the elections, People's Party will sweep the elections. After the elections वो बहुत कमजोर हो चुके थे परफॉर्मेंस के ऊपर। जी, after 88, but in 86 when we formed the party, the writing was on the wall। हमारे नजरियाती इख्तिलाफ थे पीपल्स पार्टी के। क्या नजरियाती इख्तिलाफ? मैं एग्जाइल में था 83 to 86। ये आपके वालिद तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ थे, लैंड रिफॉर्म्स पे उन्होंने उनकी हिमायत की, हर वक्त हर दम लैंड रिफॉर्म्स अनाउंस किए। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि फिर ऐसे इख्तिलाफात क्या हो गए? आपको उनकी बेटी से इख्तिलाफात थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कभी नहीं रहे हमारे इख्तिलाफात। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उस वक्त हुए जब 83 की मूवमेंट, MRD की मूवमेंट अगर आपको याद हो तो चलाई गई, काफी लोग मारे गए, काफी लोगों ने कोड़े खाए, काफी लोग जेलों में गए। और आपके वालिद भी MRD की मूवमेंट का हिस्सा थे? तकरीबन 2 साल हाउस अरेस्ट के जेलों में रहे, मेरे चचा जेलों में रहे, और मैं एग्जाइल में था उस वक्त में, क्योंकि मेरे खिलाफ मर्डर केसेस उस जमाने में रजिस्टर किए गए। जेन्युइन या जाली? जाली होंगे, डेफिनेटली जाली होंगे। मैं डेफिनेटली जाली कैसे? आप बरी हो गए उन केसेस में? जी बिल्कुल, माशाल्लाह कोर्ट्स पे मेरे केसेस चले, और जब माशाल्लाह ख़त्म हुई तो वो केसेस सिविलियन कोर्ट्स में ट्रांसफ़र हुए,
اور سویلین کورٹس نے سیشن جج نے مجھے بری کیا اور میرے ساتھ جن کو بھی نامینیٹ کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے لوگ بری ہوئے اور گورنمنٹ ڈڈ ناٹ اپیل اگینسٹ دیٹ ڈیسیژن. مجھے غلام مرتضی جتوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے آپ کے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ ایک ینگ ڈائنامک خاتون پاکستان کو لیڈ کرنے آ رہی تھی. ہمارے اختلافات پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت بھی اصولی تھے کہ ہمارا اختلاف یہ تھا کہ جن لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، جن لوگوں نے ایم آر ڈی کی موومنٹ چلائی ہے، جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، آپ ان کو آگے کریں. اور یہ نامینیشن ہو رہی تھی اس وقت میں 86 میں جی اور پارٹی کی عہدوں کی، تو ہمارے اختلاف تھے کہ بینظیر صاحبہ کچھ اس قسم کے لوگوں کو آگے لانا چاہ رہی تھیں یا نامینیٹ کرنا چاہ رہی تھیں جنہوں نے صدر ضیاء الحق صاحب کو جب وہ چیئرمین تھے ان کو ویلکم بھی کیا تھا لاڑکانہ میں، ان کو ہار بھی پہنائے تھے. وہ کون کون لوگ ہیں؟ میں سارے دوست ہیں، میں کسی کو پرسنلائز ہو کر نام نہیں لینا چاہتا. ایک دو لوگوں کا ہمیں بھی تو پتہ چلے نا وہ کون لوگ تھے. آپ بابر امان ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ بابر امان صاحب اس وقت غالباً پاکستان پیپلز پارٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ تو ٹھیک ہے، تو پھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ چلیں آج کے جو چہرے ہیں ان میں سے کون سے ہو سکتے ہیں؟ آج کے جو چہرے ہیں اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ لوگ آگے ہیں جو 1986 میں شاید پیپلز پارٹی میں شامل بھی نہیں تھے، مجلس الشورا کے ممبرز رہے، ضیاء الحق کی کیبنٹس میں رہے، جنوجوں کی کیبنٹس میں رہے، وہ سارے لوگ آپ کو آگے نظر. تو آپ بھی تو مشرف صاحب کے ساتھ رہے؟ مشرف صاحب کی ہم نے گورنمنٹ جب جوائن کی جب الیکشن ہو چکے تھے. نہیں لیکن الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے آپ ان کے ساتھ تو شامل رہے نا. ہم نے ان الیکٹڈ گورنمنٹ کو شامل ہم نہیں ہوئے. ہم نے جب الیکشن 2002 کے ہو گئے اور ہم جیت پر آ گئے تو اس کے بعد جب کولیشن گورنمنٹ بنی تو ہم اس میں شامل ضرور ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہی شامل ہوئے نا. ہی واز آلسو اے ڈکٹیٹر. تو آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ وہ ضیاء کے کابینہ میں تھے، جنیجو کے کابینہ میں تھے؟ اس کابینہ میں تھے جب تک الیکشنز نہیں ہوئی تھی. اور 85 کی الیکشن جو تھی وہ نان پارٹی بیس الیکشن تھی. ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ڈکٹیٹر تو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ الیکشن کرائے یا نہ کرائے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ جمہوری لوگوں کا کہنا ہے. As long as they do not hold the elections, we were never part of any government which was illegal. After the elections of 2002, we thought there were elections, democratic elections, اور وہ الیکشنز جو وجود میں آئیں ون مین ون ووٹ کے تھرو وہ وجود میں آئیں اور ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کی. آپ ایم این اے ہیں نا؟ جی میں آپ ایم این اے ہیں. تو ابھی آپ کی جو آپ چیئرمین بھی ہیں نیشنل پیپلز پارٹی کو کولیشن میں شامل ہونے کی زرداری صاحب نے دعوت دی تھی. جی زرداری صاحب نے اپنی ہمشیرہ جب الیکشن ہو رہا تھا ان کا پریزیڈنٹ کا، ہم نے یہ الیکشن بھی اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. 88 کی الیکشن بھی اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. 90 کی الیکشن بھی ہم نے اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. 93 کی الیکشن بھی ہم نے اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. 97 کی الیکشن بھی ہم نے اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. 2002 الیکشن بھی ہم نے اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. اور لاسٹ 2008 والی الیکشن بھی اگینسٹ پیپلز پارٹی لڑی. بینظیر صاحبہ کے اتنے بڑے ثانیے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فیملی نے 100% زیادہ ووٹ اٹھائے اگینسٹ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹس. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا فیتھ ہے ہم میں نے 1,10,000 ووٹ اٹھائے اور میرے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو میرے اگینسٹ تھے انہوں نے 55,000 ووٹ اٹھائے. مجھے خالی یہ بتا دیں کہ آپ سے صدر پاکستان نے آپ کی پارٹی کو کولیشن میں شامل ہونے کی دعوت دی؟ جی بعد میں دی، شروع میں نہیں دی. میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فریال ٹالفو صاحبہ جب پریزیڈنٹ صاحب کی پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے تھے تو ہمارے پاس تشریف لائی اور یہ میں نے پہلے اس وقت پہ ہی کہا تھا ٹی وی پر کہ جی ہمارے بلوچوں کے کچھ روایتیں ہیں کہ کوئی بہن چل کر آ جائے تو ہم خون معاف کر دیتے ہیں. تو وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی جو بھی اختلافات تھے آپ کے ساتھ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں. تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ ہمارے پاس چل کر آئی ہیں، ہم آپ کو یہ پریزیڈنشل ووٹ ضرور دیں گے، آپ ہمیں کوئی آپ سے کوئی چیز ریٹرن میں کچھ بھی نہیں چاہیے. پھر 6 مہینے کے بعد ووٹ لینے کے بعد انہوں نے آفر کی ہمیں کہ آپ جو ہے پرونشل اس میں کیبنٹ میں شامل ہو جائیں. آپ کی پارٹی کے ممبر شامل ہو جائیں. جی ہمارے 3 صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، تو ان میں سے ایک میر عابد جتوئی صاحب جو ہیں وہ کولیشن میں شامل ہیں اور گورنمنٹ میں شامل ہیں. ٹھیک.
تو آپ شامل ہو گئے نا ان کے ساتھ, اختلاف تو آپ کے ختم ہو گئے. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی الیکشن اگر لڑے ہوں تو آپ کے جو وہ اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے نا, آپ نے ان کا ہاتھ تو تھام لیا. 93 میں بھی ہم اپنے بیسس میں الیکشن جیت کر آئے تھے. بیسس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, آپ انڈیپینڈنٹ بھی اگر الیکشن لڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد آپ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو گئے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وی آر the coalition partners. You are the coalition partners. Right now you are the coalition partners. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ in Sindh, but in National Assembly, نیشنل اسمبلی میں تو ظاہر ہے I'm نہیں. sitting on independent benches. ٹھیک ہے. I'm not sitting on the government benches. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں غلام مرتضی جتوئی صاحب, آپ نے بڑا احتجاج کیا اور اعتراض بھی کیا. آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کی یہ جو بات ہے لینڈ لارڈز کے خلاف, یہ ایک سازش ہے اور وہ ان سے یہ کوئی سازش کروا رہا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی, اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ میری اسٹیٹمنٹ کہیں چھپی نہیں اور نہ میں نے اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن آج آپ کے پروگرام میں یہ موقع ملا ہے. اور الطاف حسین صاحب کے جو بیان ہے اسپیشلی کہ لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی جا کر زمینوں پر قبضہ کر لیں, لوگوں کو کہا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیں. لیکن آپ کی یہ ساری سٹیٹمنٹ سندھی اخبارات میں چھپ چکی ہیں کیونکہ آپ نیشنل مین سٹریم چینلز پر کم آتے ہیں نا. میں نے سندھی پیپر کو بھی کوئی قسم کی سٹیٹمنٹ سندھی چینلز پر بھی یہ سٹیٹمنٹس چلی ہیں. 12 آپ کہہ رہے ہیں نہیں دی, لیکن چلی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کہیں آف دا ریکارڈ بات کی ہو, انہوں نے آپ کے ٹکرز وغیرہ چلا دیے. مجھے بھی آپ بتا دیں کہ کون سے, کیونکہ میرے لیے دس از آلسو نالج فار می, سم تھنگ نیو فار می. یہ آپ کے لیے نئی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آج میں آپ کے توسط سے بالکل یہ کہوں گا کہ جس قسم کی بات الطاف حسین صاحب نے کی ہے, الطاف حسین صاحب میرے لیے قابل محترم ہیں, قابل عزت ہیں, کیونکہ وہ والد صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے اور جب والد صاحب بیمار ہوئے تو سب سے پہلے دعا کی اپیل بھی الطاف حسین صاحب نے کی کہ جتوئی صاحب کے لیے دعا کریں. بالکل. اور جب جتوئی صاحب کا انتقال ہوا تو وہاں بھی ان کی ڈیلیگیشن, لندن میں بھی ہم تھے تو آئی افسوس کرنے کے لیے, نیو جتوئی بھی افسوس کرنے کے لیے ان کی ڈیلیگیشن آئی اور ان کے لیے ہمیں عزت ہے. لیکن جو طریقہ کار وہ سجیسٹ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں. وہ طریقہ کار ملک کو انارکی کی طرف لے جائے گا, وہ طریقہ کار ملک کو سول وار کی طرف لے جائے گا. آپ کے 2 صوبے آلریڈی سول وار اور انارکی میں ہیں. آج جو فرنٹیئر میں حالات ہیں وہ بالکل انارکی کے حالات ہیں, سول وار کے حالات ہیں. آج جو بلوچستان میں حالات ہیں وہ بالکل انارکی کے حالات ہیں, سول وار کے حالات ہیں. تو اس اسٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کی معتبرانہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ کسی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی جا کر پرائیویٹ پراپرٹیز کو, کسی کو نہیں, عوام سے انہوں نے کہا ہے. عوام سے انہوں نے کہا ہے ان جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینوں پر قبضہ کر لو جنہوں نے اپنی اراضی اور زمینیں بچانے کے لیے بند توڑ کر تمہیں ڈبو دیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤں گا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. آپ کا ایک منشور ہو سکتا ہے, آپ زمینداروں کے خلاف ہو سکتے ہیں, آپ جاگیرداروں کے خلاف ہو سکتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کا منشور لے کر لوگوں کے پاس جائیں اور آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اور آپ کی میجورٹی آ جاتی ہے تو بھلے آپ 100 بسم اللہ اپنا امپلیمنٹ کریں. لیکن یہ کسی بھی قانون میں, کسی بھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کوئی بھی قانون شریعت کے اگینسٹ یا شریعت کی کنٹرڈکشن میں نہیں بن سکتا. دس از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ از سیئنگ دس. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آپ کو کوئی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ فاروق لغاری صاحب کا ایک کیس تھا شریعت کورٹ میں 96 میں غالباً, اور شریعت کورٹ کی ڈیسیشن موجود ہے کہ جی جو پریویس لینڈ ریفارم بھی کیے گئے وہ بھی غیر شرعی ہیں. سمجھیے آپ. تو اگر if you really want to bring land reforms through assembly, first you will have to declare Pakistan as un-Islamic country. You will have to bring an amendment saying that Pakistan is no more Islamic country, Pakistan is just Democratic Republic of Pakistan. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اور آپ کے والد نے جن لینڈ ریفارمز کی حمایت کی تھی وہ کیا تھی؟ اس وقت ان اسلامک ڈکلیئر کیا تھا پاکستان کو؟ اس وقت ڈیسیشن شریعت کورٹ کی نہیں آئی تھی, یہ ڈیسیشن 96 میں آئی. کہ آپ لینڈ ریفارمز نہیں کر سکتے؟ نہیں, ڈیسیشن تھی کہ جو پریویس لینڈ ریفارمز تھے وہ بھی غیر قانونی تھے, غیر شرعی تھے, اور ان لوگوں کی زمینیں
جن کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کی، اور وہ زمینیں اگر لوگوں لیکن غلام مرتضی جتوئی صاحب مجھے یہ بتائیں نا، آپ کی کتنی 35 کروڑ کی بقول آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی، اتنے بڑے بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں، آپ کیوں؟ پلیز آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ بٹ لیٹ می فنش فرسٹ. اس ججمنٹ میں یہ تھا کہ جی آپ وہ زمینیں جو لوگوں میں نہیں بٹی اور جن کی کوئی نامینل کمپنسیشن کی گئی تھی 1958 کے لینڈ ریفارم میں، جنہوں نے کمپنسیشن نہیں لی وہ زمینیں واپس لے سکتے ہیں. تو پورے پاکستان میں صرف 3 لوگ کوالیفائی ہوئے تھے، کیونکہ ان کی زمینیں بانٹی بھی نہیں گئی تھیں اور انہوں نے نامینل کمپنسیشن بھی نہیں دیا تھا 1958 میں. ایک فاروق خان لغاری تھے جن کی 30,000 ایکڑ زمین 1958 کے لینڈ ریفارم میں ریزیوم ہوئی، اور کیونکہ فاروق خان لغاری از ایٹ دا بارڈر آف پنجاب اینڈ بلوچستان، چوٹی از رائٹ ایٹ دا بارڈر، اکراس از بلوچستان، تو بلوچستان میں جو 30,000 ایکڑ زمین ان کی ریزیوم ہوئی تھی وہ بانٹی نہیں گئی تھی. آپ کی کتنی زمین ہے؟ میں اس پر آتا ہوں. آپ فاروق لغاری کو چھوڑیں نا. لیٹس کم اسٹیپ بائی اسٹیپ سو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ آلسو. تو وہ 30,000 ایکڑ زمین واپس مل گئی فاروق خان لغاری کو، اور 2,000 ایکڑ اسی قسم کی زمین تھی نواب آف پرنس صلاح الدین کی، جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹیک اوور کی تھی، ان کی کمپنسیشن ان کو نہیں ملی تھی، اور وہ زمین بھی واپس کی گئی انڈر دس ججمنٹ آف شریعہ کورٹ. ٹھیک. اینڈ 1,40,000 ایکڑ نواب آف بہاولپور کی زمین تھی جو چولستان میں تھی، وہ بھی بانٹی نہیں گئی تھی، وہ بھی بینیفیشریز ہوئے ہیں، لیکن ان کا کورٹ کیس چل رہا ہے کیونکہ فیملی میں آپس میں ایک الگ پرابلم ہے، اس وجہ سے وہ، لیکن شریعت کورٹ کے فیصلے کے حساب سے وہ زمین ان کو واپس ملنی ہے. This is a legal position and constitutional position. So basically آپ اپنا لینڈ ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں نا؟ جی میں وہ بات نہیں کر رہا، اس پر we will talk. مطلب ہے کہ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ بات تو درست ہے نا کہ چند خاندان پاکستان پر رول کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی لاکھوں ایکڑ زمین ہے، یہاں لوگ ایک کمرے کے لیے ترس رہے ہیں. آپ بتائیں کہ جی مساوات چاہتی ہیں آپ اس ملک میں، سوشل جسٹس چاہتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر رچ اینڈ پور کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بڑھتا نہیں جا رہا، وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو پور ہے وہ below the poverty line چلا گیا ہے. I totally agree with you, but the problem is why target one sector, then you do it across the board. I am with MQM chief Altaf Hussain. Across the board میں کون کون آئے گا؟ Across the board میں آپ لمٹ فکس کریں، آپ لمٹ فکس. آج اس ملک میں اس قسم کے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں جن کے پاس 3,000 کروڑ کی مالیت کی انڈسٹریز ہیں جناب. انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری ہے، اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ زراعت ہے، جہاں پر لینڈ ریفارمز آئے تھے انہوں نے بھی انڈو کر دیے ہیں. سوشلزم جو تھی زراعت کے نام پر، مرتضی جتوئی صاحب، زراعت کے نام پر یہ ہم نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے زراعت کے نام پر یہ پاکستان از این اریگیٹ لینڈ، یہ رہنا چاہیے، اللہ کرے یہ پھلے پھولے، اس میں بہت فصلیں ہوں، لوگوں کو بہت فائدہ ہو، لیکن آپ زراعت کے نام پر ظلم تو نہیں کر سکتے نا اپنے لوگوں پر. بالکل نہیں کر سکتے. میں اس پر دیکھیں اگر ایک ایشو کو ہم کہیں اور ان کو ایڈریس کریں اور بات آگے چلیں تو اٹ ول بی بیٹر کہ rather we jump the gun from one point to another. آپ دیکھیں، آپ نے کہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جی جاگیریں تھیں جو جاگیریں 1958 میں ختم ہو گئی، اور 1958 کے بعد پاکستان میں کوئی بھی جاگیردار نہیں رہا. 1958 میں ایوب خان کے مارشل لاء میں ون اسٹروک کے ساتھ کہا گیا کہ جی کوئی بھی جاگیردار ہوگا اس کی ساری زمینیں لے لی جائیں گی، لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور ریاستیں 1958 میں ختم کی گئی. ایک ماسبہ، سوات، دیر، نگر اور ہنزا، ایوب خان نے ساری جو لسپیلا اسٹیٹ تھی، کلات اسٹیٹ تھی، خیرپور اسٹیٹ تھی، بہاولپور اسٹیٹ تھی، کھاران اسٹیٹ تھی، مکران اسٹیٹ تھی، وہ بھی ساری ختم ہو گئی. اور ایوب خان نے لینڈز پر سیلنگ لگا دی کہ جی کوئی بھی پاکستان میں 2 قسم کی یہاں پر زمینیں تھیں لوگوں کے پاس، ایک تھی جاگیریں اور ایک تھی زمینداری جو لوگوں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی تھی. جو میں سمجھتا ہوں کراچی ہائٹس کو 80% کو فرق محسوس یہ نہیں ہوتا اور پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک زمین وہ ہے جو آپ نے خریدی یا آپ کے باپ نے خریدی یا آپ کے دادا نے خریدی، اور جاگیر وہ تھی جو آپ کو کسی رولر کے تھرو ملی، آیا وہ برٹش ہو یا اس سے پریویس ٹالپرز ہوں سندھ میں یا اس سے پریویس کلوڑوز ہوں. میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو جاگیریں سندھ میں تھیں بھی، کوئی سی جاگیردار کو کوئی جاگیر برٹش گورنمنٹ سے نہیں ملی.
ساری جاگیریں جو موجود تھیں یہاں ٹلپو دور کی تھیں یا کلہڑو دور کی تھیں. یہ ہے فرق زمینداری اینڈ جاگیرداری میں. اور ایوب خان صاحب نے سیلنگ لگا دی 1000 ایکڑ نان اریگیٹڈ پر پرسن اینڈ 500 ایکڑ اریگیٹڈ پر پرسن. اس سے زیادہ کوئی نہیں رہ سکتا. آپ کی کتنی زمین ہے ابھی؟ جی میں I will never lie. I have never lied and I don't want to lie also. پرسپشن تو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ ہوگی. ابھی پرسپشن تو یہ ہے. پرسپشن کو چھوڑیں، ریالٹی بتائیں. ہماری فیملی ایگزسٹ کرتی ہے آف اباؤٹ 150 immediate family members. How much land do you possess right now, sir? I am coming to that. Let's not go back into 100 years. نا 100 سال پہلے تو اور بھی بہت کچھ ہوا. Today کتنی زمین ہے آپ کے پاس؟ Today my family, میں کہہ رہا ہوں کہ my family consists about 150 acres, 150 people. So first cousins, second cousins, اس میں اگر آپ پرانی How much land do you possess right now? اگر آپ پرانی 76 کی لینڈ فارمز میں بھی چلی جائیں جو لاسٹ لینڈ فارمز But you're not answering my question. I will come to that. No, I want you to tell me how much land do you کب بتائیں گے آپ؟ ابھی بتا دیں نا. I will give you a background and then I don't want the background, sir. مجھے خالی یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی زمین ہے ابھی؟ اگر میں ویسے بتاؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، شاید عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں آپ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گی. لینڈ ریفارمز یہ وہ چھوڑ دیں، آپ مجھے خالی بتائیں. کیوں آپ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کمیونٹی کی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. مجھے ایٹ لیسٹ اندازہ تو ہو جائے نا کہ آپ کی کتنی لینڈ ہے. ہماری فیملی کے پاس، میں اس لیے 76 کا ذکر کر رہا تھا محترمہ کہ 76 میں سیلنگ تھی، جو لاسٹ سیلنگ تھی 200 ایکڑ اریگیٹڈ اینڈ 400 ایکڑ نان اریگیٹڈ. ٹھیک ہے 800 ایکڑ ہو گئی. نہیں either of the one. ایک رکھ سکتے ہیں آپ، نان اریگیٹڈ یا اریگیٹڈ. ٹھیک ہے لیکن اگر دونوں کو ملا دیں تو 600 ایکڑ ہو گئی. تو ہمارے پاس کچھ اریگیٹڈ تھی، کچھ نان اریگیٹڈ تھی. تو ایوریج وہ ایک آدمی 300 ایکڑ رکھ سکتا تھا اس لا کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے ایک فیملی ممبر. That was the law. ٹھیک ہے. ہماری اگر 150 لوگوں کی فیملی ہے تو آپ خود حساب 1.5 لاکھ ایکڑ نہیں، اس حساب سے ایوریج از اباؤٹ 300 acres per person. So it would come to not 1.5 lakh acre. It will come to about 30,000 acres. لیکن ہماری زمین آج 30,000 ایکڑ کے مالک ہیں غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب اینڈ فیملی کزنز کے کزنز، چچا کے بیٹے، بہنیں، خالائیں، سب کو بانٹ دی گئی ہیں. بٹ فیملی اور ہولڈ جو ہے وہ ایک ہی شخص کا رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے آج کل چچا بھتیجے وہ آپ کی انٹرنل لڑائیوں پہ تو ہم نہیں جا سکتے نا. سوال یہ ٹھیک ہے ایک آدمی کا رہتا ہے، یہ بات بھی نہ کرے. پھر آپ کے علاقے سے آج تک کتنے ہاری جیتے ہیں الیکشن میں؟ ایک وقفہ لے لیتے ہیں غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، وقفہ لے لیتے ہیں. ویل کم بیک. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے، ایک شخص، ایک پارٹی یا اس فلڈ سے آنے والی تباہی کے بعد اگر لوگوں کے گھر نہیں بنتے اور وہ واقعی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ویلکم بیک ناظرین. غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کچھ پریزنٹ کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر پریزنٹ کی بات نہ کی تو وقت یوں ہی پاسٹ میں گزر جائے گا. اگر یہ باتیں جو ہو رہی ہیں جس طرح کے ایک کولیشن پارٹنر کر رہے ہیں اور جو حکومت کی کارکردگی بھی ہے، اگر عوام اٹھ پڑتی ہے تو کیا ہوگا؟ جناب بہت خطرناک حالات ہوں گے. ریولوشن ڈیفینیٹلی آئے گا. جس قسم کے حالات ہیں آن دا گراؤنڈ اس وقت، اس میں تو کوئی شک نہیں. مس مینجمنٹ ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہے. اور یہ فلڈ کے بعد جو 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ بے گھر ہو گئے. ان کے پاس گھر نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ان کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن میں کم از کم 8 سے 1 سال لگے گا ان لوگوں کو واپس وہاں جا کر ان کے علاقوں میں بسانا. کیونکہ 2 قسم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ایک کچوں کے لوگ اور ایک پکے علاقوں کے لوگ. اور پکے علاقے کے لوگ جو تھے متاثر ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ یوز ٹو نہیں تھے بیچارے، جہاں بھی بند ٹوٹے ہیں.
جو پورے شہر تباہ ہو گئے. جی پورے جیکماما ڈسٹرکٹ تقریباً 95% از انڈر واٹر. کشمور ڈسٹرکٹ از اباؤٹ 80% انڈر واٹر. شکارپور ڈسٹرکٹ از اباؤٹ 70% انڈر واٹر. جعفر آباد اکراس از اباؤٹ 80% انڈر واٹر. آپ کا شہزاد کوٹ کمبا is also around 70% underwater, and what is going to Dadu district now and what happens in Dadu district we do not know. And besides that آپ کا تھٹا ڈسٹرکٹ لیفٹ بینک اینڈ رائٹ بینک پورے ٹوٹے ہوئے ہیں, اور سندھ کی صرف 70 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ بے گھر ہو گئی ہے, وہ متاثر ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی یقینی طور پر اگر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیے اور ان کو واپس اپنے گھروں میں نہیں بسایا اور ان کے روزگار بحال نہیں کیے تو یہ لوگ ریولوشن کی طرف بڑھیں گے. اور لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ریولوشن جب ہوگا تو پھر ہماری یہ جغرافیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی رہ پائیں گی کہ نہیں رہ پائیں گی. ایسا نہ ہو کہ یہ ریولوشن پاکستان کو ہی بہا کر لے جائے. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانی کے بعد پاکستان حاصل کیا, اور ہماری فیملی نے اس زمانے میں پاکستان ریزولوشن کو سپورٹ کیا. میرے دادا ممبر تھے سندھ اسمبلی کے زمانے لیکن انقلاب تو ہمیشہ عموماً خونی ہی ہوا کرتے ہیں نا. اب دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب. پہلے انہوں نے کہا ماشاءاللہ جیسے اقدامات, اور پھر انہوں نے آج انقلاب کی بات کی. آپ سمجھتے ہیں حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ماشاءاللہ کا نفاذ کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, ایوولوشن اینڈ ریولوشن دو پروسیسز ہیں. ایوولوشن بھی تو ایک پروسیس ہے. بالکل ہے. اور ایوولوشن میں سمجھتا ہوں کہ حالات سلولی گریجولی چینج ہوئے ہیں. جب آپ کہہ رہی تھی کہ جاگیرداروں کی ایک زمانہ تھا کہ 100% جاگیردار اسمبلی میں موجود ہوتے تھے, اب الطاف حسین صاحب کی پارٹی خود مان رہی ہے کہ جی 70% پر آ گئے ہیں. 2-4 الیکشن ہوں تو شاید وہ 50% پر بھی آ جائیں. کیسے میں مان لوں؟ دیکھیں نا, ایک حلقے سے آپ ہی جیتتے ہیں, آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جیتے ہیں, اور پھر اس کو کورٹ میں لے جاتے ہیں تو آفتاب شعبان میرانی جیت جاتے ہیں. انہی کا بھانجا, انہی کا بھتیجا, انہی کا بیٹا, محترمہ کے بعد انہی کے بچے, نواز شریف کے بعد انہی کے بچے. ہم اس لیے جیتتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور کوئی بھی لوگ, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ ووٹ لینے چاہتا ہے تو اندر وہ اکیلا ہوتا ہے. جب وہ ٹھپا مارنے جاتا ہے تو اندر وہ اکیلا ہوتا ہے, اور اپنے ضمیر کی آواز کے حساب سے وہ ٹھپا مارتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے 63 سال سے جو بھی اس ملک میں آیا اس نے کہا ہم عوام کی خدمت پر ووٹ لیتے ہیں. وہ بھی پیپلز پارٹی بھی. میں آپ کو نہیں کہہ رہی, میں جنرلی تمام سیاستدانوں کو کہہ رہی ہوں. میں کر سکتا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کر سکتا. اور اب ہر انسان اپنے اچھا کیا خدمت کی ہے اب تک آپ لوگوں نے؟ جی ہماری خدمت دیکھیں جی, میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ میرے علاقے کا ٹور کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ ہم نے ان کی کیا خدمت کی ہے. میں اگر بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو پریز کر رہا ہوں یا اپنے خاندان کو پریز کر رہا ہوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جاگیردار کانسٹیٹوئنسیز یا زمیندار سو کال جاگیردار کانسٹیٹوئنسیز ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں یہ تو 88 کا میں نے مثال دیا تھا آپ کو. 1936 میں سندھ جب الگ ہوا بامبے سے تو پہلی الیکشن ہوئی 1937 میں. ریفارمز لائے تھے انگریز 36 میں, جہاں جاگیرداروں کے پاورز کرٹیل کر دیے گئے تھے. 36 تک جاگیرداروں کے پاس اپنی جاگیر میں فرسٹ کلاس آنری میجسٹریٹ کے پاورز تھے اور فرسٹ کلاس سول جج کے پاورز تھے, جو 36 میں انگریز دور میں ہی ختم ہو گئے. اور اس کے پھر 36 میں 37 کی جو فرسٹ سندھ اسمبلی الیکشن ہوئی, کافی لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سندھ کے بڑے بڑے لوگ ہار گئے 37 میں. جب عروج تھا جاگیرداروں کا 37 میں سر شاہ نواز بھٹو ہارے اگینسٹ عبد المجید سندھی جو ایک کامنر تھا. تو ریولوشن کی جگہ آپ کہتے ہیں ایوولوشن کی بات کی جائے. اچھا, اب اس حکومت کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اس پرائم منسٹر اور وزراء اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی سب سے بڑی پارٹی, اور محترمہ کو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی کہا جاتا تھا, کیا ہو گیا ہے اس پارٹی کو؟ کیوں اس کی کارکردگی اس قدر جو ہے وہ ناقص, اور جیسے آپ نے کہا نہ سول انتظامیہ نظر آ بھی نہیں رہی کہیں, اور ریہیبلیٹیشن اگر نہ ہوئی تو بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوگا. ان سے کس قسم کی ایوولوشن ایکسپیکٹ کریں ہم؟ نہیں, ایوولوشن کے پروسیس میں تو لیندی پروسیس ہے یقیناً, اور شاید لوگ اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس موڈ میں نہیں ہیں کہ ایوولوشن کے پروسیس کا انتظار کیا جائے. تو ریولوشن تو
آئے ہیں آپ کے ریولوشنز جو ہیں وہ صدر امریکہ میں بھی آئے ہیں, وہاں بھی بڑے بڑے سر جہاں لوگوں کے روپے پیٹ سے پتھر بندہ ہو وہاں لوگ ایوولوشن کا انتظار کریں. اس نظام کو درست کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جس صدر کو, جن پارٹیز کو آپ نے سپورٹ کیا, کیا آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کہ اپنی حکومت ٹھیک کریں؟ ہماری ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں, ہماری 3 سیٹیں صوبائی اسمبلی میں, ہم اتنے ریویلنٹ نہیں ہیں. جو لوگ اقتدار میں میجورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی سب سے بڑی کولیشن پارٹنر ہے, اس کے بعد ANC ہے, اس کے بعد JUI ہے, اس کے بعد MQM ہے, یہ اگر کچھ کریں گے اور کوئی صحیح قسم کی چیز کریں گے تو یقیناً وہ صحیح قسم کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ MQM نے تو بتا دیا کیا چیز ہوگی. MQM نے اپنا فارمولا دے دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ پاسبل ویز کہ آپ اس ملک سے کرپشن ختم کریں, آپ اس ملک کی گورننس ٹھیک کریں, آپ اس ملک کو صحیح ٹریک پر لے آئیں, اور آپ احتساب کریں 1947 سے. کون کرے گا یہ سب چیزیں؟ کون کرے گا؟ آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کریں, یہاں سپریم کورٹ کے آرڈرز پر نہ چینی ملتی ہے لوگوں کو. یہاں سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس لینے جانے کے بعد سیالکوٹ کی بربریت پر پنجاب حکومت کے لوگ جاگتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ کے سو موٹو آرڈر پر سوئس کیسز پر اب تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے لوگ چیخ چیخ کر تھک گئے ہیں, انہوں نے نیب کے لوگوں کو برطرف کر دیا. آخر کیا کرے, سپریم کورٹ ٹیک اوور کر لے؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ ایک جو بات کہی الطاف حسین صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے, کہ وہ اکراس دا بورڈ سو موٹو ہر سیکشن کا, پولیٹیشینز کا بھی, ایکس جنرلز کا بھی, ایکس بیوروکریٹس کا بھی, بزنس مینوں کا بھی جنہوں نے کرپشن کی ہے اس ملک میں, انڈسٹریلسٹ کا بھی جنہوں نے کرپشن کی ہے, ان وڈیروں کا یا ان جاگیرداروں کا یا ان زمینداروں کا جنہوں نے اسیٹس ان گوٹن پیسوں سے بنائے ہیں, زمینیں بنائی ہیں, ایک کمیشن بٹھائیں اور 1947 سے ایک ایک انسان کو ڈائگنوز کریں کہ 1947 میں ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے. نہیں, اتنا لمبا پروسیس کا تو ٹائم نہیں ہے نا, اس میں تو سالوں سال گزر جائے. کروائے گا کون؟ سپریم کورٹ. سارے کے سارے سیاستدان تو اس وقت جمہوری حکومت چلا رہے ہیں, کوئی کسی صوبے میں بیٹھا ہے, کوئی کسی صوبے میں, تو کیسے ہوگا؟ سو موٹو سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور نہیں تو پھر گورننس اور حکومت پیرالائز ہو جائے گی. سو موٹو میں بات کر رہا ہوں لیگل اور لا کی بات کر رہا ہوں, کو سو موٹو اگر کرنا چاہے سپریم کورٹ تو کر سکتی ہے, اور اس کو انڈر آرٹیکل 190 امپلیمنٹ بھی کروا سکتی ہے اپنی ججمنٹس کو, جو ابھی تک سپریم کورٹ نے 190 انووک نہیں کیا, لیکن انڈر کانسٹیٹیوشن 190 انووک کیا جا سکتا ہے. تو آپ بھی 190 کے آرٹیکل کے تحت افواج کو بلانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں مارشل لا کی بات نہیں کر رہا, میں مارشل لا میں سپورٹ کی بات, میں مارشل لا کے ٹیک اوور کی بات نہیں کر رہا. میں ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ جو الطاف حسین صاحب نے کہا ہے اور جو میں سمجھاؤں, یہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن راستہ ہے اگر آپ کچھ اس ملک کے لیے کانسٹیٹیوشنلی کرنا چاہتے ہیں. کیا 190 کا آرٹیکل انووک کر کے اگر سپریم کورٹ کی ڈیسیشنز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی آپ کو نہیں پتا کہ نہیں ہو رہی, تو سپریم کورٹ ہیز پاور ٹو انووک 190 and ask anyone to get their decisions implemented. What is that anyone? وہ anyone کیا ہے? It could be anyone. It could be FIA, it could be FIA under Rehman Malik. It could be Rangers, it could be Army. Rangers who cannot control the target killing of Karachi. It could be Army. It could be Army. Okay. اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ وہ پاک افواج کو دعوت دیں گے کہ آئیے احتساب میں ہماری ادارے بنائیں؟ نہیں جی, کیونکہ ان اداروں سے تو احتساب نہیں ہوتا. نہیں جی, وہ کہیں گے کہ جی یہ ہماری ججمنٹس ہیں, ٹھیک, ہم نے یہ ججمنٹس فارورڈ کی ہیں سویلین گورنمنٹ کو, اور سویلین گورنمنٹ ان پر کوئی ایکشنز نہیں لے رہی. So hereby we call upon you to get the decisions of Supreme Court implemented. یہ لکھ سکتے ہیں. You are in favor of that. اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ بات ہو تو I will support it. جیسے میں نے پہلے کہا, اکراس دا بورڈ فرام 1947 کہ یہ جو ڈیفینس میں جتنے بنگلے ہیں نا, 80% لوگ اکاؤنٹ فال نہیں کر پائیں گے. یہ سارے زمینداروں اور جاگیرداروں کے یا پولیٹیشینز کے بنگلے نہیں ہیں. تو آپ ایک ایسی سب سے پوچھا جائے کہ یہ بنگلے کہاں سے بنے, تو آپ ایسی پاسبلٹی اور پروبیبلٹی بتا رہے ہیں کہ یہ ملیں کہاں سے بنی,
اور ان میں ایکویٹی کہاں سے آئی؟ جو آپ نے کہا کہ جی وہ تو انڈسٹری ہے، انڈسٹری لگانے کے لیے بھی 30 کروڑ روپے کی ایکویٹی چاہیے ہوتی ہے، اور 30 کروڑ روپے کا لون دینا چاہیے ہوتا ہے جو نیشنل بینک اور مہران بینک کے صدور سے دلوایا جاتا ہے، جو پولیٹیکل انفلوئنس سے تعینات کیے جاتے ہیں. تو آپ سب کا گٹھ جوڑ ہے نا؟ گٹھ جوڑ کی بات میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کریں، اپنی ہینڈ کریں ان سب کو، اس پر ہم سپورٹ کریں گے بالکل. اگر سسٹم کلین ہوگا، معاشرہ کلین ہوگا اور معاشرے کی بہتری ہو سکتی ہے. میں تو بلکہ آپ نے مجھے پہلے کاٹ دیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سوشل جسٹس لانا چاہتی ہیں اس ملک میں، آپ ایکولیٹی لانا چاہتی ہیں اس ملک میں، تو اکراس دا بورڈ ایک لمٹ فکس کریں کہ جی اتنے کروڑ سے 10 کروڑ 20 کروڑ جو بھی لمٹ ہو، کوئی اربن پراپرٹی نہیں رکھ پائے گا، کوئی رورل پراپرٹی نہیں رکھ پائے گا. دیٹ ول بی اکراس دا بورڈ. ہم اس کو سپورٹ کریں گے. وہ بیچاری مڈل کلاس اور اس کمزور انسان پر تو یقیناً لاگو ہوگی. باقی تمام کے تمام وڈیرے اور لینڈ لارڈز اور پولیٹیشینز اور بزنس مین جو اربوں کروڑوں ڈالر کے ایسٹس پہلے ہی ملک سے باہر لے جا چکے ہیں، ان کا کیا کرے؟ جو ہائیڈ پارک نمبر 1 سیلف ریجز اور کہاں کہاں اپنے اپارٹمنٹس رکھتے ہیں. جی یہ بات جو آپ نے کی تو اس کا تو الطاف حسین صاحب نے بھی، میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، ان کو کہا کہ جی میرے بس میں تو نہیں ہوگا کہ وہ میں پیسے واپس لا سکوں، میں کوشش کروں گا ود ان دا لا. اگر آپ نے الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہو کہ جتنے بھی پیسے ہم واپس لا سکے، لیکن یہاں کی ساری زمینیں ہم کنفیسکیٹ کر لیں گے، ان کی وہ اسٹیٹمنٹ. دیٹ از ناٹ فیئر. سب سے پہلے تو ملک سے گئی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس آنی چاہیے، اس کو کون لائے گا؟ اور البتہ آپ نے بھی آج ایک اس نئی بات کی طرف اشارہ کیا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. اینڈ غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب، چیئرمین نیشنل پیپلز پارٹی، فارمر فیڈرل منسٹر MNA، ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا اگر اکراس دا بورڈ آرٹیکل 190 کے تحت کوئی ادارہ اور کام نہیں کرتا، اور اگر سپریم کورٹ فائنلی پاکستان آرمی کو بلا کر اپنی ڈیسیجنز امپلیمنٹ کرواتی ہے، تو پھر یہی مارشل لا ٹائپ اقدامات ہوئے. مجھے اجازت دیجیے. رائٹ ٹو می فار فیڈ بیک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.